अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के और कुछ कल के जो पेशरफ्त है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस छोटे से व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे अदम एतमाद का एक डर और खौफ, यानी एक कौमी असम्बली के अंदर जो माशाल्लाह हमारे जो जोकर वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उसके हवाले से कि वो अदम एतमाद के डर और खौफ से स्पीकर समेत भाग गए कौमी असम्बली के और जिसे आप कह सकते हैं फ्लोर से या पार्लियामेंट हाउस से वो भाग चुके हैं। तहरीक इंसाफ के डर और खौफ नो डाउट उनको मेरे ख्याल से 10 महीने में सिर्फ भगाते रहे। जहाँ पे इमरान खान के नाम, जहाँ पे इमरान खान के इलेक्शन का लफ्ज़ ये सुनते तो वहीं से ये अपने जूते छोड़ के भाग जाते हैं और उसमें अपने डिलेइंग टैक्टिक्स के जो फार्मूले, जो शैतानी हरकत है, जो शैतानी चालें हैं वो चलाते हैं। इन्हें सियासी चाल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सियासत मेरे ख्याल से इस किस्म की हरकतों से नहीं होता है। ना हमारे पाकिस्तान की सियासत इस तरह की हरकतों के मुतामिल हो सकता है। उसकी वजह ये कि अगर आप देखें महंगाई का जो एक तूफ़ान है, मईशत के जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, फिर अगर आप देख लें अवाम का जो जीना हराम है, तो इन तमाम मामलात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो दो चीज़ें अभी इस वक्त पिछले व्लॉग में भी कह चुका हूँ, दो बातें इस वक्त जो है ना वो ये मुमकिन है। कैसे? नंबर वन जो है ये, या तो ये चाहते इन तमाम सियासी पार्टी, लेकिन खासकर पीडीएम और इमरान खान का जो मुकाबला, ये चाहते कि हुकूमत हमारे पास आ जाए, मीन्स हम सीट पे रहे, हम हुक्मरान रहे, इन दोनों में से कोई एक। और या पीडीएम का जो कोशिश है वो ये कि इमरान खान कम से कम ना आए और इस सिस्टम को लपेट दिया जाए और अफवाज पाकिस्तान उसके हवाले कर दिया जाए, किसी तरह हालात ऐसे बनाया जाए। और वही नज़र आ रहा है, तसादुम और खाना जंगी की जो सिचुएशन है वो क्रिएट किया जा रहा है मुख्तलिफ हरबों के साथ और मुख्तलिफ चालबाजी जो आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ जो सियासी मैदान जो जिसे आप कह सकते हैं कि उसको गर्म करके रखे और एक सियासी जंग जो जारी वसारी है, कभी किस चक्कर में तो कभी किस चक्कर में, कभी कौन सा आईनी और कानूनी जो एक हरबा है वो इस्तेमाल करके गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आईनी काम करके, और कभी किस गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम में एक दूसरे को फंसाने की जो नाकाम या जिससे आप कह सकते हैं कि मायूब किस्म की कोशिश है वो जारी वसारी है। एनीवे, शॉर्ट सर्किट का बहाना बनाया किसने? ये हमारे जो माशाल्लाह काबीना है इस वक्त, जो केसेस ज़दा काबीना है, जो नैब ज़दा काबीना है, जो FIA ज़दा काबीना है, इन तमाम केसेस के जो एक ठोला पीडीएम की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो कौमी असम्बली के यानी पार्लियामेंट के शॉर्ट सर्किट का बहाना बना के 3 दिन के लिए कल से ये पार्लियामेंट हाउस जो है ना वो, या पार्लियामेंट जो है ना उसको, कौमी असम्बली उसको सील कर दिया गया है। किसने? राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, राजा रेंटल साहब ने, जिसके नाम से वो मशहूर है। पाकिस्तान में आवाम ज़्यादातर राजा रेंटल के नाम से ही जानते हैं। एनीवे, PTI के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ा मंजूर करना 35 पहले दिन, फिर 35 बाद में, फिर उसके बाद टोटल अगर देख ले तो 123 यानी 123 अरकान असम्बली के जो इस्तीफ़ा है, जो कि पहले मंजूर न कर रहे थे और न करने के जो रट लगाया था और कह रहा था कि 1 बाई 1 आएंगे, स्पीकर साहब राजा रेंटल साहब कह रहे थे 1 बाई 1 आएंगे तब जाके मंजूर करूंगा, अदरवाइज इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे। तो उस वक्त इमरान खान ने एक चाल के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि सियासी शतरंज का अगर सबसे बड़ा खिलाड़ी है इस वक्त, और इन लोगों को हकीकत में इस भागने पे मजबूर किया गया है सियासी अंदाज में, आइन और कानून के दायरे के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। एक मर्द मुजाहिद लीडर, नो डाउट, वो अल्लाह ताला ने यानी हमें एक गिफ्ट की सूरत में दिया गया है, और वो इन चोरों को, इन डाकू को इस अंदाज में उनके साथ खेलता है कि उन्होंने एक चाल खेला और वो सियासी कार्ड जिसे हम कह सकते हैं वो खेल के इन सब को मजबूर कर दिया, ख़ासकर स्पीकर साहब को, कि वो इनके इस्तीफ़ा मंजूर कर दे। और उनका मकसद ये कि इलेक्शन का माहौल बनाए। कौन? ये इमरान खान ये चाल सिर्फ और सिर्फ अपने आईनी दायरे के अंदर ये मुमकिन बनाता है कि इनको मजबूर किया जाए, ताकि ये जो
ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ٹولہ ہے یہ کسی طرح عوام کے مینڈیٹ کی طرف چلے اور الیکشن کے لیے ان کو مجبور کیا جائے. تو اس الیکشن کے لیے یہ بھی ایک کارڈ تھا جو عمران خان نے استعمال کیا کہ چلو ہم اسمبلی میں آ رہے. ان کو پتہ تھا اسمبلی میں آئیں گے پھر تو ہمارے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہے یہ تو نعرے لگاتے تھے نا کہ آ جاؤ اسمبلی میں آ جاؤ. ایون کہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکے کہ اسمبلی میں آپ چلے جائیں. عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو کہا گیا تھا. تو عمران خان نے وہی سپریم کورٹ کا کہنا مان لیا یعنی آئینی اور قانونی طریقے سے اور اپنے وزراء کے ساتھ مشاورت کر کے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہمیں جو راجہ ریاض جیسے لوٹا ہے وہ قبول نہیں ہے کہ وہ ابھی ان کے منمانی پہ یا ان کے سیٹ پہ لڑنے والے جو 2023 کے الیکشن اگر ہوئے تو اگر اینی اس وجہ سے اس ڈر کے مارے کہ پھر عمران خان لوگ یا پی ٹی آئی کے وزراء اسمبلی میں نہ آئے اپوزیشن میں, انہوں نے کیا کر دیے استعفے جو نا وہ منظور کرنا شروع کر دیا. اور اس طرح عمران خان یا پی ٹی آئی کے جو وزراء ہے اس کو کیا کر دیا, اس کو اسمبلی سے باہر کرنے کی کوشش کر دی. عمران خان بھی یہی چاہتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ نشستیں ابھی خالی ہو جائے اور الیکشن پہ مجبور ہو جائے یہ. اور ماشاءاللہ بدنیت الیکشن کمشنر جو راجہ سکندر سلطان, نہ تو راجہ ہے نہ سکندر ہے نہ سلطان ہے, ابھی تک ان تینوں اپنے نام کے تینوں الفاظ کے اگینسٹ ہی دیکھا ہے. پتہ نہیں یہ کیا چیز ہم پہ کس شیطان کی صورت میں مسلط کیا گیا ہے. بہرحال غلطی تو عمران خان کی بھی ہے کہ باجوہ کے چکر میں اور باجوہ کے ریکمنڈیشن سے اس کو اس کا الیکشن کمشنر بنا دیا گیا تھا. بہرحال یہ شارٹ سرکٹ کا جھوٹا بہانہ اور اس طرح پارلیمنٹ کا دکان بند کر دیا گیا ہے 3 دن کے لیے. یہ پاکستانی تاریخ میں حقیقت میں 10 مہینے میں جو کچھ بھی دیکھ رہے میں جو کچھ بھی آپ سے شیئر کرے اس پہ ہنسی بھی آ رہی ہے لیکن افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہم پہلی بار دیکھ رہے اور سن رہے. یعنی اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے اور جو ان 10 مہینوں میں دیکھ رہے. اسمبلی جانے کا فیصلہ یہ نو ڈاؤٹ عمران خان کی سیاسی چالاکی اور سیاسی قد و قامت اور سیاسی بصیرت کا ہی ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں یہ استعفیٰ منظور ہونے کے بعد اب کیا ہوا, اب ان کا جو نیکسٹ وہ ہے وہ تھا پنجاب کی اسمبلی پر یعنی پنجاب پر قبضہ کرنا. پنجاب پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ گورنر صاحب نے یعنی گورنر پنجاب نے اس نے نہ تو ابھی تک الیکشن کا اعلان کیا, الیکشن کا تاریخ حالانکہ آئینی طریقے سے یہ ہونا چاہیے, اور نہ ہی آج تک الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسے اجلاس یا ایسے کوئی میٹنگ بلائی گئی ہے. تو اب کیا ہو گیا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ پنجاب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا معاملہ جائیں گے الیکشن کمیشن کی طرف اور الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ پھر ان ہی کے مرضی کا جو متنازع شخص ہے اس کو کیا کریں گے, اس کو وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ بنائیں گے. اور اسی کو آپ نے دیکھ لیا یا ثابت بھی ہوا کہ وہی ماشاءاللہ محسن نقوی صاحب جو کہ پاکستان کے تمام تر جو بھی سیاسی معاملات ہیں جو بھی حکومت چلانے کے معاملات ہیں اس سے بڑا باخبر شخصیت ہے. مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ایک طنزیہ جملہ میں نے بولا ہے. آئی تھنک سو کہ سننے والے سمجھدار ہو چکے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے سمجھ گئے ہوں گے. اب اس وقت باری کیا ہے اسی پی ٹی ایم کا, اب نیکسٹ چال کیا ہے, نیکسٹ شیطانی سوچ کیا ہے, شیطانی حربہ کیا ہے. باری ہے سندھ اسمبلی کے. یعنی سندھ اسمبلی میں وہ چاہتے کہ سندھ میں وہ نہ ہو جائے, لیکن عمران خان کے اس کے اگینسٹ کیا طریقہ کار ہے, کیا سیاسی چال ہے, وہ اس سندھ اسمبلی کی طرف جو ہے نا وہ جائیں گے اور سندھ اسمبلی سے اپنے جتنے بھی پی ایز ہیں ان کو ریزگنیشن کا جو ہے نا وہ ایک معاملہ اٹھائیں گے اور سندھ اسمبلی سے اپنے ایم پی ایس کو باہر کریں گے تاکہ سندھ اسمبلی کے نشستیں بھی خالی ہو جائے. اور اس طرح تقریباً ابھی تک 60% حکومت کے جو نشستیں ہیں مینس کے جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے نشستیں ہیں, لیکن اگر سندھ اسمبلی سے بھی ہو جائے تو آئی تھنک سو کہ پھر 70-75% جتنے بھی وہ جو نشستیں ہیں یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیٹ ہے وہ خالی ہو جائیں گے اسمبلی کے, یا آپ قومی اسمبلی کہہ لو یا صوبائی اسمبلی کہہ دو جس کے بھی ہے. بہرحال اب اس کے بعد ان کا جو حربہ ہے وہ ہے آخری حربہ, وہ ہے آنے والے الیکشن کو ہائی جیک کرنا اور عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارنا, کیونکہ ڈاکو تو یہ پروفیشنل ہے, آپ کو پتہ ہے یہ پی ڈی ایم میں جتنے بھی ہے یہ ہماری پی ڈی ایم کے اور ان کے جو سرکردہ ممبران ہیں. تو اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے, اب بہانا ہے مردم شماری کا, یعنی آنے والے الیکشن ہائی جیک کرنے کا یہ طریقے کی ابھی مردم شماری کا گیم کھیلیں گے. اور یہ پی ڈی ایم کی ایک اور شیطانی چال ہے اور ہو سکتا ہے. زرداری اور فضل الرحمان اور جو نواز شریف یا مریم نواز اور بلاول جیسے لوگ اگر ہم پہ
اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا عذاب نازل ہے اور ہم پہ نازل فرمائے ہیں لیڈر ہونے کی صورت میں، اور یہ ہمارے لیڈر ابھی ہوں گے اور یہ ہمارے پاکستان کو لیڈ کریں گے 24 کروڑ عوام کو۔ 24 کروڑ عوام سے مراد میرے کہ 24 کروڑ بیڑ بکریا گائے بھینس کی صورت میں جو عوام کو سمجھا جاتے ہیں اس طرح لیڈ کرنے والے ایک چرواہا، یہ سمجھے کہ چرواہے ہو گئے اگر ہمیں وہ لیڈ کرتے تو، اگر اس جیسے نالائقوں کو یعنی کے حوالے ہمیں کر دیا گیا ہے تو۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت نے باضابطہ طور پر نو ڈاؤٹ پکڑ دکڑ اور گرفتاریوں کے ساتھ ہی اس نے اپنے اننگز کا آغاز کر دیا، اور گھروں پر چھاپے مارنا، باضابطہ طور پہ سیاسی انتقامی کارروائیاں باضابطہ طور پہ آج سے شروع ہو گئے، یعنی پنجاب پر قبضہ جمانے اور آنے والے الیکشن میں پنجاب کی طرف سے، پنجاب صوبہ پنجاب کی بات کرو ٹھیک ہے نا، اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے زرداری، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی یہ آپس میں کانٹے والے مقابلہ جو سیاسی ابھی انتقامی کارروائیوں پہ اتر آئے، یہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این اور زرداری کا جو منہ بولتا بیٹا ہے جو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے محسن نقوی، قابل ترین شخصیت ہے پاکستان کا، اور الیکشن کمیشن نے اسی کو ہی منتخب کیا ایک اتنے بڑے صوبے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے انتظام چلانے کے لیے، وہ بھی غیر جانبدار انداز میں۔ اینی یہ تو خیر سوال نشان ہے یہ جس میں عوام کا جینا نو ڈاؤٹ آرام ہو گئی ہے، انہیں اگر آپ دیکھ لیں یہ تو اپنا کھیل کھیل رہے، سیاسی جنگ لڑ رہے، لیکن عوام جو ہے نا وہ پس رہے بیچ میں، اگر آپ دیکھ لیں وہ سینڈوچ بنے ہوئے، قانون نہ آئین اور نہ کوئی انسانی حقوق دور دور تک نظر آ رہی ہے اس وقت اگر دیکھ لیں ہمارے پورے ملک میں، لیکن خاص کر پنجاب کے سسٹم میں اگر بات کریں تو ان تمام سنگینی یا سنگین حالات میں اگر دیکھ لیں تو الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان کا نام نہ لینا بھی حقیقت میں ظلم اور زیادتی کے مترادف ہے۔ یہ بھی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر ان کے کردار پر بات نہ کیا جائے۔ اصل میں اس کی بدنیتی اور ملک دشمنی کا جو ایک اقدام ہے اور اس کو سراہنا، پھر اس کو پروموٹ کرنا، غلط اور پاکستان کے عوام کی نقصان کا اقدام یا اقدامات کو پروموٹ کرنا، یہ ان کا شیوا ہے۔ حقیقت میں اپنے حلف برداری کے ٹوٹلی مخالف کام، حقیقت میں آئینی ادارہ غیر آئینی کام کرنے پہ تلا ہوا یہ ایسا الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر ماشاءاللہ ہمارے پاکستان پہ کو یعنی عذاب کی صورت میں دیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے، یعنی رانا ثناء اللہ کے ہوتے ہوئے ملک میں امن و امان، یہ بھی میرے خیال سے کوئی خواب خرگوش والی بات ہو جائے گی، یہ شاید یعنی خیالی پلاؤ والی بات ہو جائے گی جو ہمارے پاکستان کے عوام کو لالی پاپ کے سنس میں اس طرح کے لوگوں کے حوالے کر کے وہ لالی پاپ کھلایا جاتا ہے روز اول سے آج تک۔ عوام کی بدقسمتی اس قدر ہے، اس ملک کی بدقسمتی اس قدر ہے کہ جو کرمنل ریکارڈ یافتہ لوگ ہوتے ان کو اتنے حساس قسم کے پوسٹ دیے جاتے اور ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے۔ یہ سارے رجیم چینج کے پل ہے جو آج تک 10 مہینے سے ہمکار ہے، اور ہم ماشاءاللہ معیشت اور باقی سیاسی استحکام اور باقی جو ہمارے کاروباری یا مہنگائی کے سلسلے اگر دیکھ لیں وہ تمام ریلیف ہمیں ان کی صورت میں مل رہا ہے ان پاکستان کو۔ در حقیقت ہم بنانا ریپبلک سے بھی آگے جا چکے ہیں، یہ ہماری بھول ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے یا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بنانا ریپبلک سے اوپر جا چکے ہیں، سری لنکا سے انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ یہ اگر ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کی بدنیتی اس طرح برقرار رہی تو اس طرح کے لوگ اگر فرنٹ پہ لیڈ کرتے ہیں آئینی ادارے کے یا آپ کے مقتدر شخصیات جو نا غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کی صورت میں اگر یہ فرنٹ پہ لیڈ کرتے ہیں اور ہمارے 24 کروڑ عوام کو حقیقت میں بے حس عوام سمجھ کے ان کے آئین اور قانون اور ان کے اخلاقیات کے ساتھ اگر اس طرح کھلواڑ کرتے ہیں تو صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ آج کے اس ولاق سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔